अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिस्कशन विद जाहिद नूर और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और हुकूमती इकदामात पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी व एंकर पर्सन आरिफ हमीद भट्टी साहब। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर कोरोना वायरस के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है। 8,000 से जायद जो केसेस हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। हुकूमत की तरफ से जो इकदामात किए गए हैं उनको आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोरोना वायरस चीन से शुरू हुआ तो इसने तकरीबन 200 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। यकीनी बात है कि पाकिस्तान में इकॉनमी की सूरत हाल कोई पहले ही ज़्यादा काबिल जिक्र नहीं थी, शायद बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान में आया तो जिस तरह पूरी दुनिया में एक खौफ की अलामत बन गया। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक जो सुपर पावर कहलाते थे, वो ये कहने पर मजबूर हो गए कि 2 से लाख अगर खनाकते हो जाए तो हम समझेंगे बड़े महफूज है। तो पाकिस्तान हुकूमत में भी आया तो इन्होंने अपने वसाइल के मुताबिक मैक्सिमम एफर्ट्स की कि इसको कम से कम नुकसान हो सके। अच्छा भट्टी साहब, जब पहला केस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हुआ उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान ने जिस तरह उस पर इकदामात उठाए, इवन के आलमी इदारा सेहत भी पाकिस्तान की तारीफ करने पर मजबूर हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने चाइना के अंदर जो स्टूडेंट्स थे उनको भी उनकी तरफ से बहुत शोर डाला गया, उनके वालदेन की तरफ से भी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि हम उनको नहीं लेकर आएंगे। फिर एकदम से पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो अपने शहरी भी वापस लाए और मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान से फ्लाइटें भी गई, जिसके बाद वायरस का फैलाव इतने बड़े पैमाने पे हुआ। तो क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने यहाँ पे कोई गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है? देखिए जहर, मेरे ख्याल में तो जब गालबन 25 या 26 फरवरी को पहला केस आया और उससे पहले चाइना की वजह से पूरी दुनिया अलर्ट हो चुकी थी। हुकूमत ने किया लेकिन शायद उसको इतना संजीदा नहीं लिया जितना लेना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद जितने वसाइल थे मैक्सिमम कोशिश की। इनफैक्ट प्रॉब्लम यहाँ हुई कि शायद इतना भी नुकसान ना होता। ताफ्तान से ईरान से कुछ लोग आए और कहा यह जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर के करीबी एडवाइजरों ने बगैर कानूनी कार्रवाई किए उन लोगों को एंटर होने की इजाजत दे दी और उन लोगों का रिकॉर्ड भी नहीं था। अगर वो उधर भी कोरोना के बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर कर ली जाती तो मेरा ख्याल है इससे भी कम नुकसान होता। एक वो छोटी सी गलती जिसे ना जाने हुकूमत क्यों उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं करा रही। अगर ईरान ने ताफ्तान से जबरदस्ती लोगों को भेज दिया, उनका इंतराज होना चाहिए था। अगर ये जितना नुकसान भी हुआ तो कुछ साहब इलम, कुछ डॉक्टर साहबान कहते हैं या ताफ्तान में हुकूमत या जो एक एडवाइजर है उसकी जल्दबाजी से हुआ था। हम उसके बाद आपको पता है वफाक भी कोई स्ट्रेटेजी और थी क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में है। ताहम हुकूमत जितने मैक्सिमम इकदाम करती है किए उन्होंने। लेकिन लॉकडाउन के इशू में आप जानते हैं कि अब सारी उम्र पाकिस्तान में रहे हैं, गुर्बत बहुत ज्यादा है। यहाँ लॉकडाउन की सूरत में ये हुआ कि तकरीबन 60 से 70% लोग जो सुबह जाते हैं अपना रिजक कमाते हैं और रात को खाना खाते हैं, उनके घरों में फाके आ गए, उनके चूल्हे बुझ गए, उनके बच्चे भूख से बिलकने लगे, उनके बच्चे दवाइयों से बिलकने लगे। ये एक मुश्किलात रही, लेकिन इस पर भी हुकूमत ने एक अच्छा स्टेप लिया कि 12,000 फीकस, लेकिन वो तकरीबन पहुंच तो नहीं सका, लेकिन बहरहाल जितनी एफर्ट्स कर सकते हैं किया। लेकिन ताफ्तान का काश वो वाकया ना होता या उस आदमी को जिम्मेदार को सलाह मिल जाती तो मेरा ख्याल है इससे भी मजीद कम नुकसान होता पाकिस्तान में। बिल्कुल ज़ाहिर है, गरीब आदमी को 12,000 भी मिलेंगे तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वो रकम है कि उनसे कम से कम वो 2-3 महीने का राशन ही खरीद सकता है। अच्छा, बात कर रहे थे पंजाब की कि पंजाब हुकूमत आपको कितनी संजीदा नज़र आ रही है? क्योंकि आप लाहौर के अंदर मौजूद हैं और पिछले दिनों हमें वज़ीर आला पंजाब जो है वो फ़ज़ाई दौरा करते हुए नज़र आए थे कोरोना वायरस की सूरत-ए-हाल पे। तो कितना संजीदा देख रहे हैं पंजाब हुकूमत को आप? देखिए, अगर बीइंग मुझे पाकिस्तानी पूछे या बीइंग सिटीजन पूछे या बीइंग जर्नलिस्ट पूछे तो इस कोरोना वायरस जैसे ही पाकिस्तान में आया है इसमें सिंध हुकूमत लीड ले गई है। ठीक है। कंपैरेटिवली खासे काम उन्होंने किए हैं, बहुत जल्द किए हैं। इन्होंने लॉकडाउन में भी प्राइम मिनिस्टर थोड़ा सा डबल माइंडेड थे, यकीन उनके प्राइम मिनिस्टर एक ऑनेस्ट आदमी है, लेकिन वो उस तरह नहीं कर पाए। पंजाब हुकूमत के वजीर आला का एक्सपीरियंस नहीं था। वो एक दिन जो आपने फरमाया फजाई दौरा, उस दौरे में मुझे तो बड़ी हैरत हुई कि सुबह 7:30 बजे उन्होंने फजाई दौरा किया। लाहौर में अमूमन
مارکیٹیں اگر لاک ڈاؤن نہ بھی ہو تو 11 بجے سے پہلے کھلتی نہیں، 10-11 بجے منیمم. صبح 7:30 بجے نہ جانے کرونا وائرس کو وہ اوپر جہاز سے یا ہیلی کاپٹر سے کس گلیل سے مارنا چاہ رہے تھے، مجھے تو وائرس کبھی نظر ہی نہیں آیا. تو ان کا وہ وزٹ میرا خیال ہے غیر ضروری تھا، اور میڈیا میں کوریج لینے کا ایک بہانہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس میں عوام کی خدمت یا کرونا کے لیے احتیاطی تدابیر کے لیے کچھ نہیں تھا اس میں. لیکن اس کے باوجود پھر بیوروکریسی نے، پرائم منسٹر نے خود آرڈر کیے. اس کے بعد پہلے ہمیں اندازہ نہیں تھا پاکستان میں، آپ کو یاد ہے ایک ڈینگی آیا تھا تو اس کے ہم سے مشکلات کا سامنا تھا بہت زیادہ. تو اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا سا کام کرنا شروع کیا، اور اب توقع کی جا رہی ہے کہ اس کے آنے والے دنوں میں نقصانات کم ہوں گے. تاہم حتمی بات کہنا اس وقت قبل از وقت ہے. لیکن پنجاب حکومت پہلے سست رہی، وفاق اور سندھ حکومت اس میں بہتر رہی. اور آپ نے جو فضائی دورہ لیا، مجھے بتائیں ویسے لندن میں کوئی ایسی چیز ہے کہ بندہ فضائی دورہ کر رہا ہو، نیچے مارکیٹیں سب بند ہو، اور پلین میں سے کچھ گلیل کے ساتھ ٹارگٹ کر کے کرونا کو زمین پہ ہٹ کیا جا سکے؟ کوئی ایسی آپ نے سائنس دیکھی ہے وہاں؟ نہیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے ہیں. ایسی کوئی مثال ویسے ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی ہے. یہ اپنی مثال آپ ہی تھا یہ کام ان کا. تو اچھا بھٹی صاحب، آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر جب مختلف سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، بالکل جب یہ اس طرح کی عالمی بحران ہے تو اس ایسے میں انہوں نے گورنمنٹ کو بڑا پریشرائز کیا ہوا ہے کہ مساجد، ظاہر ہے کہ سب سے مقدس جگہ جو مکہ مکرمہ جو ہے وہ اس وقت تم نے بند کر دی ہے تاکہ لوگوں کی سیفٹی کے لیے. لیکن علماء کی جانب سے گورنمنٹ پہ بڑا پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ ہمیں مساجد کھولنے کی اجازت دی جائے. دیکھیں چھوٹے بھائی، آپ نے یہ بڑی اچھی بات کی. بدقسمتی ہے یہ وبا آئی تو میرا خیال تھا کہ ہماری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں سب ایک ہو جائیں گی. ہم بھول جائیں گے حکومت عمران خان صاحب کی یا کسی کے، ایک دو اکٹھے ہو کر اس وبا کا مقابلہ کریں گے، اور اپنے مصیبت زدہ بھائی جو خاص کر غربت کا شکار ہیں یا اس بیماری کا شکار ہیں ان کی مدد کریں گے. افسوس کہ ایک تو سیاستدان اپنی پوائنٹ سکورنگ کرتے رہے، اس پر ان کو سنجیدہ نہیں ہوئے اور ایک ہو کر کوشش نہیں کی. جب میں چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، بجلی کا بل ہر گھر پہنچ سکتا ہے، پانی کا بل پہنچ سکتا ہے، گیس کا بل پہنچ سکتا ہے. ایون کہ جب یہ امیدوار کسی بھی سیاسی جماعت کے الیکشن لڑتے ہیں تو ہر گھر ووٹر لسٹ پہنچ سکتی ہے. تو راشن کیوں نہیں پہنچ سکتا بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ اس کو بالکل آپ اپنا درد نہیں سمجھ رہے. اس میں آپ اپنے آپ کو کامیاب کرانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسروں کو درد نہیں سمجھتے. اور دوسری طرف جو آپ کو علماء نے فرمایا، میں نہایت ادب احترام، علماء قابل احترام ہے، لیکن مجھے اس بات سے دکھ ہوا. یہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا بھی فرمان ہے کہ بارش ہو رہی تھی، آپ نے کہا گھر نماز پڑھو. اگر ان دنوں وبا کی وجہ سے سینکڑوں، دوسرے ہزاروں، لاکھوں لوگ اس وبا کا شکار ہو سکتے ہیں تو علماء کو یہ میرے خیال میں رول ادا کرنا چاہیے تھا. خود اپیل کرتے کہ گھروں میں رہ کے نماز پوری کرو، آپ ادا کرو، اور اس کے بعد جیسے ہی حالات معمول پر آئے تو یقیناً ہماری مسجدیں آباد ہوں گی. مسجدوں کو کہا جاتا ہے خانہ کعبہ کی بیٹیاں ہیں. تو اس موقع پر اس وبا کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک کرونا وائرس کا پیشنٹ شکار مسجد میں چلے جاتا ہے اور وہاں درجنوں سینکڑوں لوگوں کو لگ جاتا ہے تو اس کا بہت نقصان تھا. تو میں تو علماء سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ خدا را اس فیصلے پر نظر ثانی کرے. اللہ تعالیٰ نے کہا ایک ناحق انسان کی زندگی کا ضیاع پوری کائنات کے مٹ جانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے. تو ہمیں علماء دین کو کم سے کم اس موقع پر یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اس قسم کے بیانات، جب کہ کرونا وائرس کو پوری دنیا نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کہیں کوئی سیف نہیں ہے، ایسے موقع پر ضد کرنا یا ایسے مطالبات کرنا جسے خود ان کو، ان کے دوستوں کو، ان کے نمازیوں کو، تمام دیگر انسانوں کو تکلیف ہوگی، یہ اس قسم کے مطالبات سے گریز کرنا چاہیے میرے خیال میں. جی بالکل، آپ نے بالکل درست فرمایا. اچھا، یہاں سے وزیر اعلیٰ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب اسپیشلی طور پہ پاکستان میں کرونا سے لڑنے کے لیے گئے تھے، تو آپ نے کہیں دیکھا ان کو میدان میں کسی جگہ پہ کرونا کا مقابلہ کرتے ہوئے؟ دیکھیں کرونا میں انہوں نے بڑی زبردست جنگ کی. اتنی جنگ 1947 میں پاکستان بناتے ہوئے نہیں ہوئی تھی. میاں صاحب آتے ساری انہوں نے مقبوضہ کشمیر پہ حملہ کر دیا. انہیں شبہ تھا کہ وہاں سے کرونا آیا ہے. ابھی وہ کامیابی لے کے گھر آئے تو کسی کو نہیں ملے، اور صرف اپنی فیملی لائف گزاری اور ویڈیو لنک سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے رہے. کہنے والے صاحب علم یہ کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں آنا نہیں چاہ رہے تھے، آپ کو پتا ہے 4 ویک کے لیے گئے تھے اپنے بھائی کے ساتھ ایز اے گرنٹر، جی جی. لیکن جس اشارے پر ان کو بلایا گیا
وہ اشارہ اب کسی اور طرف ہو گیا، تو اب وہ بڑے فیڈ اپ ہیں. بجائے اس موقع پر وہ اپنے ایکسپیرینس 3 دفعہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے تھے، انہیں پنجاب کی صورتحال کی ویئرنس بہت زیادہ تھی. اور میں آپ کو ایک خبر یقین سے دینا چاہا، جب وہ آئے اور بعض بیوروکریٹوں نے انہوں نے عمران خان سے زیادہ انفارمیشن انہیں دے دی کہ کیا صورتحال ہے، لیکن وہ پوائنٹ سکورنگ پر رہے. انہوں نے عوام کی خدمت کو، عوام کو اس وبا سے بچانے کی جدوجہد کرنے کی بجائے حکومت کو ٹارگیٹ فوکس کیا، جس کی وجہ سے آپ کو پتا ہوگا 2-3 دن پہلے انہیں نیب نے بلایا تو وہ کمانڈو جو اکیلے لندن سے آئے تھے کرونا کو شکست دینے، تو ان کا جواب آپ نے نیب کو بھیجا کہ میں بیمار ہوں کینسر کا. تو 10 دفعہ وہ ادھر موومنٹ کیا انہوں نے خفیہ، یہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، لیکن 6 کلومیٹر اپنے گھر ماڈل ٹاؤن سے انہوں نے نیب آفس جانے سے معذرت کر لی اور بیماری کا بہانہ بنایا. تو میرا خیال ہے ہمارے سیاست دانوں کو سیاست کرنے کا پورا حق ہے، لیکن یہ ایک وبا آئی تھی، اس کا مقابلہ ہمیں ایک قوم بن کے دنیا کو دکھانا چاہیے تھا، جس میں میری نظر میں تو ہمارے پولیٹیشین وہ رول نہیں ادا کر سکے جو ہم ان سے امید رکھتے ہیں. جی بالکل آپ نے درست فرمایا، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے جب پوری عوام کو، پوری لیڈرشپ کو متحد ہو کے یہ اس کا مقابلہ کرنا ہوگا، تبھی اس کو شکست دی جا سکتی ہے. اچھا، میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان سے لندن آئے کہ وہ علاج کروائیں گے یہاں پہ، اور جیسے وہ یہاں پہ آئے تو ہر روزے ٹویٹس آتی تھی کہ آج میاں صاحب کو یہ تکلیف ہوئی ہے، آج میاں صاحب فلاں ہاسپٹل میں گئے ہیں، انہیں یہ اٹیک ہوا ہے. لیکن جب سے کرونا آیا ہے، نہ تو کوئی ٹویٹ آئی ہے، نہ وہ کسی ہاسپٹل میں گئے ہیں. آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ بڑی آپ نے دکھتی رگ میں چھوڑ دی، نہ وہ بیمار تھے نہ وہ بیمار ہیں. بیماری سے مراد کے خدا نہ خواستہ ان کو کبھی کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی کہ ان کی جان کو خطرہ ہو. ایک بندے کا بائی پاس ہوا، اس کی ایج 71 ہے، وہ ایک نارمل آدمی تو نہیں ہے. ایک ڈیل کے تحت، کیونکہ آپ ادھر تو چل سکتا ہے، ادھر پاکستان میں سچ بولنا تھوڑا سا آج کل جرم ہے، کرائم ہے، جی جی یقیناً کرائم ہے. جی جی ڈیل کی گئی، ڈیل کے تحت آج تک پاکستان کی ہسٹری 1947 14 اگست بنائے ایک مجرم بنائے جسے قیدی، جو قیدی ہو، بیرون ملک جانے کا علاج دیا ہو. وہ پریڈرس نیچے ہوئے صبح ہوئے، وہ 10 ڈاکٹروں سے میں نے پوچھا، کسی کو نہیں پتا تھا. بہانے کے ساتھ گئے، 4 ویک کے لیے گئے، اس کے بعد نہ کسی اسپتال میں ایڈمٹ ہوئے، نہ ان کا کوئی ٹریٹمنٹ ہوا، نہ ان کی صحت کی خبر آئی. اب پوری مسلم لیگ نون بھول چکی ہے کہ کوئی مجرم علاج کرانے گیا تھا. ایون کہ حکومت بھول چکی ہے کہ ایک مجرم جسے سپریم کورٹ نے سزا دی، وہ 4 ویک کے لیے علاج کرانے بیرون ملک گئے. اللہ میاں نواز شریف صاحب کو صحت تندرستی زندگی دے، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. لیکن جس مقصد کے لیے گئے تھے، اگر وہاں جا کے صرف ریسٹ ہی کرنا تھا تو وہ پاکستان میں بھی رہتے. تو میرا خیال ہے اس طرح سیاست دانوں کا جو عوام پر اعتماد ہے وہ اٹھتا جا رہا ہے کہ سیاست دان جیسے ہی اقتدار کے مزے لینے ہوتے ہیں تو پاکستان آ جاتے ہیں، جیسا ہی کرائسس آتا ہے تو ملک میں گیو اینڈ ٹیک کر کے، سودے بازی کر کے، انو کر کے، یا کوئی بہانہ بنا کے بیرون ملک اپنی عوام کو تنہا وبا کے، بھوک کے، نا انصافی کے سپرد کر کے چھوڑ جاتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے نون لیگ کے لیے زیادہ بہتر میسیج عوام تک تو نہیں گیا. ایک چیز آپ نے پہلے بھی ذکر کیا عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ عمران صاحب ظاہر ہے خود تو آنےسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک نئی مثال پچھلے دنوں بنائی کہ اپنے ہی جو قریبی دوست تھے ان کے حوالے سے جو رپورٹ تھی، چینی کی رپورٹ، اس کو منظر عام پر لے کے آئے، اور مزید انہوں نے کہا کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہوگی. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے قدم اٹھایا ہے، اس سے پاکستان میں کچھ بہتری آئے گی آنے والے دنوں میں؟ چھوٹے بھائی کبھی کبھار سچ بول لینا چاہیے. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو میں بہت پرانا جانتا ہوں، آنےسٹ آدمی تھے، کچھ کرنا چاہتے تھے. بدقسمتی کہ الیکشن کے جب رزلٹ آیا تو انہیں اکیلے حکومت بنانے کا موقع نہیں ملا. انہوں نے ادھر ادھر سے پکڑ کے کسی کا تیتر، کسی کا پاؤں، کسی کی ناک، کسی کی آنکھ حکومت بنایا، اور وہ کر نہیں سکے جس کے مقصد کے لیے انہوں نے 22 سال جدوجہد کی تھی کرپشن کے خلاف. انہوں نے کہا تھا میں مدینے کی ریاست بناؤں گا، کرپٹ لوگوں کو سزائیں دوں گا. ابھی تک ایک کرپٹ آدمی کو قانون کی گرفت میں نہیں لایا جا سکا، اس میں نمبر گیم کم ہے، لیکن یہ ان کا سٹیپ اچھا ہے. اس کے علاوہ وہ شوگر مل اور گندم میں تو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہاتھ ہے، ایک رپورٹ کے مطابق بالکل کرسٹل کلیئر ہو چکی ہے. اب دیکھتے ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کرتا ہے. دوسرا، آپ پاکستانی جو ہم سے زیادہ پاکستان سے پیار کرتے ہیں، جو آئی پی پی بجلی کا آیا ہے، وہ اس سے 100,000 گنا زیادہ اربوں روپیہ ملک کو لوٹا ہے.
اب عمران خان صاحب کا امتحان ہے کہ وہ کراس دی بورڈ ان لٹیروں کو پکڑ کر، جب تک پیسہ ریکور نہیں کر سکتے خالی بیانات سے کچھ نہیں ہوگا. یہ تو انہوں نے 1 کروڑ دفعہ کہا، ڈاکوؤں کو نہیں چھوڑوں گا، ذخیرہ اندوزوں کو نہیں چھوڑوں گا، مافیا کو نہیں چھوڑوں گا، لٹیروں کو نہیں چھوڑوں گا، فلاں انکوائری فلاں انکوائری. میں وزیر اعظم کی، عمران خان صاحب کی کامیابی اس دن کہوں گا جس دن لٹیروں کو پکڑ کے پابند سلاسل کر کے لوٹا ہوا مال سرکاری خزانے میں جمع کرا کے عام آدمی کی فلاح و بہبود پر لگائیں گے. پھر میں اس عمران خان کو سمجھوں گا جو 25 جولائی 2018 سے پہلے وعدہ کرتے تھے. فی الحال جو انہوں نے وعدے کیے ہیں بدقسمتی ہے وہ پوری نہیں کر پا رہے، کیونکہ ان کے ارد گرد ایسے کچھ لوگ ہیں جو عمران خان کے ہی ویژن کے خلاف ہے. عمران خان صاحب آج بھی بہتری چاہتے ہیں، اندر سے ایماندار ہیں، لیکن نہ جانے کون سی ایسی مجبوری ہیں جو اصل عمران خان کو اصل رول ادا کرنے سے روک رہا ہے. اچھا بھٹی صاحب، اگر بات کریں حکومت کی 2 سال کی کارکردگی کی، تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ حکومتی کارکردگی کو سو فار؟ دیکھیں زاہد، پہلے آپ نے گفتگو کی کرونا پہ، میں اوائڈ کرتا رہا کہ بلیم ویٹ پہ نہ جائے. اب آپ آگے ہیں کارکردگی. 2 سال عمران خان صاحب کی کارکردگی 0.0.0 رہی. اس کی میں کچھ عمران خان صاحب کے کہے ہوئے ہی الفاظ دہراتا ہوں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ اچھے آدمی ہیں لیکن بدقسمتی ٹوٹلی فیل ہو گیا. انہوں نے فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا. آئی ایم ایف کے پاس گئے، خودکشی بھی نہیں کی کیونکہ شاید کسی نے کہہ دیا حرام ہوتا ہے. انہوں نے کہا ورلڈ بینک کے پاس نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، وہ ادھر بھی گئے. انہوں نے کہا جب بجلی گیس پیٹرول کی قیمت بڑھے، سنا ہے آپ کا پرائم منسٹر کرپٹ ہے، تو 10 دفعہ قیمت بڑھائی. انہوں نے 10 دفعہ جو ہسٹری میں 5-10 سالوں میں نہیں بڑھی. انہوں نے فرمایا مدینے کی ریاست ہوگی. جتنی لا قانونیت اور کرپشن عام ہوئی ہے میں نے ماضی میں پہلے بھی ایسے ہی دیکھا. انہوں نے فرمایا تھا کہ گڈ گورننس ہوگی. پاکستان میں گڈ گورننس ایک خواب ہو گیا. 90% پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ان الیکٹڈ لوگ جو ان کے ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، ان کے ذاتی دوست ہیں. میں عمران خان صاحب کی نہیں کر رہا، لیکن وہ ان کے قریب آ گیا، اور انہوں نے اور عمران خان کے درمیان فاصلہ جو عمران خان صاحب کی 22 سال کی عوام کی اور عمران خان کی قربت تھی، اس کو 22,000 سال پیچھے کر دیا ناقص کارکردگی کی وجہ سے. کرپشن زیادہ ہو گئی. انہوں نے کہا تھا غریب اور امیر کا بچہ ایک جگہ پڑھے گا. ایک سکول نہیں بنا سکے 2 سالوں میں. ایک ہسپتال نہیں بنا سکے پورے پاکستان میں. ایک ہسپتال میں آج کل بچے، عورتیں رکشوں میں بچے پیدا کر رہی ہیں، سڑکوں پر پیدا کر رہی ہیں. جو انہوں نے کہا تھا 2 نہیں 1 ہوگا. آج بھی نواز شریف نواز شریف جیل میں جاتا ہے تو وی وی آئی پہ رہتا ہے. غریب آدمی بے گناہ پکڑا جاتا ہے ایک سائیکل چوری میں تو سال اس کی ضمانت نہیں ہوتی. عمران خان صاحب نے جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے، اور پاکستان کو اب پتھروں کے دور میں بھیجنے کے حالات آ گئے ہیں. اکانومی نہیں سیٹ کر سکے. اپنی ٹیم 5 دفعہ تبدیل کی. خود اپنے لفاظ سے جو کہتے تھے کہ میں سفارش نہیں مانوں گا، تو میں چیلنج کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب مجھے ایک کا شخص بتائیں جو سفارش کے بغیر لگایا ہو. وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے بھرتی کیے جن کا پی ٹی آئی سے لنک ہی کوئی نہیں تھا. 22 سال کوئی قربانی نہیں تھی. 1 مہینہ پہلے پی ٹی آئی میں آئے. اس کے والد مسلم لیگ نون سے تھے. 2013 کا الیکشن عثمان بزدار نون لیگ سے لڑے اور ہار گئے، اور اب ان کو بنا دیا ان کا ویژن ہی نہیں ہے. ہر کام میں انٹرفیرنس. زلفی بخاری وہ ان سے جو کام لے رہا ہے وہ میں ناظرین کے سامنے عرض نہیں کر سکتا. پاکستان میں خواہش ہو گئی ہے کہ انصاف ملے، تعلیم ملے، صحت ملے. افسوس کہ عمران خان جو 25 جولائی 2018 سے پہلے عمران خان نے لوگوں سے وعدے کیے تھے، وہ عمران خان اس وقت جو وزیر اعظم ہے اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. کیونکہ انتقام بھی لیا جا رہا ہے، عدل کو عداوت بنا دیا گیا ہے، انصاف کو انتقام بنا دیا گیا ہے، جس سے لوگ سخت مایوس ہیں. اور اب بھی دعا گو ہے کہ یا اللہ جو عمران خان نے 2018 سے پہلے وعدے کیے تھے وہ وعدے پورے کر دے. کہہ رہے تھے نظام تعلیم ایک ہوگا. اب نرسری کے بچے کی فیس 45,000 ہے، تو جس ملک میں 80% لوگوں کی انکم 20,000 سے کم ہو، وہاں سے تو آپ نے ایجوکیشن چھین لی. مجھ سے تو میری صحت کا بنیادی سہولت چھین لی ہے. عوام کے بنیادی حقوق تو آپ نے دیے ہی نہیں، سوائے چند ان الیکٹڈ لوگوں کو خوش آمدی بٹھا کے آپ نے بلا لیا. تو پاکستان سے عمران خان صاحب آپ سے جو اچھی امید تھی وہ آپ نہایت ادب احترام کے دائرے میں رہ کے اپنی نااہل نالائق
مفاد پرست اور مبینہ کرپٹ ٹیم کی وجہ سے وعدے پورے نہیں کر سکے. سب سے لوگ ضرور آپ کو یہ سوال کریں گے. بالکل ٹھیک. اچھا بھٹی صاحب، اگر 2 سال کی آپ نے جو کارکردگی بتائی ہے حکومت کی، تو اگر جو 3 سال رہ گئے ہیں اس میں حکومت کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح پہلے چل رہے ہیں، میں نے گزارش کی ایک نااہل وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا سفارش پہ. میں گارنٹی دے رہا ہوں اس کا پی ٹی آئی سے کوئی رول نہیں تھا. جو 2 سال انہوں نے کچھ نہیں کیا، 3 سال اس سے زیادہ خرابی کے آثار ہیں اگر انہوں نے اپنی ٹیم چینج نہ کی. خود محنتی ہے، ایماندار ہیں، لیکن ٹیم نااہل کی بردی ہے. ایک آدمی جس کو سائیکل چلانی نہیں آتی، آپ کسی ایسے آدمی کو اپنی نئی گاڑی دیں گے جس نے کبھی گاڑی چلائی نہ ہو، وہ گاڑی بھی مار دے اور 10 لوگ بھی مار دیں. اگر 3 سال انہوں نے ایسے چلانے ہیں تو پھر یاد رکھ لیں پاکستان میں آپ کو اچانک اطلاع ملے گی کہ فقیروں کی تعداد میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا اور چند خاندان کھرب پتی ہو گئے. ان 2 سالوں میں ایک آدمی سے پیسہ ریکور نہیں ہو سکا. 3 سال اگر طرز حکمرانی یہ رہی اور جو ان کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کرتی ہے انہوں نے سپورٹ نہ کی، تو 3 سال میرے خیال میں تو ناممکن ہے پورے ہوں. لیکن ہوتے بھی ہیں تو عمران خان سے جو امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہوں گی. یہاں صبح سے وہ اپنی گڈ گورننس بہتر کر لیں، ایمانداری لوگوں کو لائیں. بہت زیادہ آنےسٹ لوگ ہیں، محب وطن ہیں، محنتی ہیں، لیکن یہ بھول جائے اگر یہ کہتے ہیں کہ فلاں بیوروکریسی شہباز شریف کی، تو پنجاب میں تو شہباز شریف 3 دفعہ وزیر اعلیٰ لایا، انہی لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ہے. بھائی جب وزیر اعظم ہوتا ہے ایک جماعت کا نہیں ہوتا، ملک کا ہوتا ہے. تو جس دن عمران خان نے ملک کا وزیر اعظم بن کے عوام کے ساتھ کیے ہوئے وعدے پورے کرنے شروع کر دیے تو اگلی باری بھی عمران خان کی ہوگی، ورنہ عمران خان کے پنچھی بہت تیزی سے اڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. جو ٹائیگر فورس بنائی ہے خان صاحب نے، تو وہ ٹائیگر فورس کتنی کارآمد ہوگی اس کرونا بحران میں؟ ٹائیگر فورس یقیناً عمران خان کی تباہی کی ایک مین رول ہوگی. جو انسان اشرف المخلوق ہے. زاہد میں بھی اشرف المخلوق ہوں اور آپ بھی ہیں. انہوں نے انسانوں کو جانور بنا دیا. اب مجھے بتائیں ٹائیگر فورس میرٹ کا قتل، اس کا میرٹ ہے کیا، اس کی تربیت کیا ہے؟ انہیں اے بی سی نہیں پتا، ان کی کریڈیبلٹی زیرو. بھائی آپ کے پاس بلدیاتی نظام تھا، آپ ان کو بحال کرتے، گھر گھر آپ راشن پہنچا دیتے، گلی محلے لیول کے ہوتے، آپ کے پاس بیت المال تھا، زکوٰۃ تھا. ٹائیگر فورس تو ایک ایسے لوگوں کی فورس ہے جو میرا خیال ہے جو عوام غریب مستحق کا راشن ہے وہ سارا کھا جائے گی. ٹائیگر فورس عمران خان کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے غلطی ہوگی، کیونکہ اس موقع پر انہیں عوام کا ہمدرد بننا تھا. چند لوگوں کو، نوجوانوں کو نوازنا نہیں تھا جس کا میرٹ ہی کوئی نہیں ہے. آپ نرسری میں بچہ کراتے ہیں تو اس کا میرٹ ہوتا ہے، اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کا انٹرویو ہوتا ہے. اس میں مجھے بتا دینا ٹائیگر فورس کا وجود ہے کیا، اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کا میرٹ کیا ہے، یہ خدمات کیسے کریں گے، انہیں کیا پتا گلی محلوں کا. میرا خیال ہے یہ ان کے نادان دشمن نے ٹائیگر فورس کا مشورہ دیا، ورنہ یہ بلدیاتی نظام کے ذریعے کرا سکتے. کوئی بھی جماعت ہوتی، بیت المال یا زکوٰۃ و عشر و مساجد کے ذریعے لوگوں کے گھر راشن پہنچایا جا سکتا تھا. شاید عمران خان صاحب کی بہت بڑی غلطیوں میں ایک غلطی ٹائیگر فورس ہوگی، جو انہیں آنے والے دنوں میں اس کا رزلٹ نظر آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ حکومت کی طرف سے 42 ملین روپیز جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ صرف اپنی پروموشن کے لیے جاری کیے گئے ہیں، تو اس میں کتنی صداقت ہے؟ اس میں بہت زیادہ صداقت ہے. موجودہ حکومت بدقسمتی ہے. میں نے کہا میں عمران خان صاحب کو پرانا جانتا ہوں. عمران صاحب جدوجہد کرنے والے آدمی ہیں، محنت کرنے والے ہیں، لیکن چند خوش آمدی شہباز گل اینڈ کمپنی، زلفی بخاری شاید ان کا آپ کا نام نہ ہی چلائیں، اس جیسے قوم نے عمران خان کے اور عوام کی جو محبت اور قربت تھی، جو خلوص تھا، جو یقین تھا، اس کو ہٹا کے انہیں میڈیا اور سوشل میڈیا تک رکھ دیا ہے. ان کے بارے میں کوئی نام سخت الفاظ سپریم کورٹ دے دے تو ان کی تذلیل کرنی شروع کر دیتے ہیں. کوئی جنرلسٹ لسٹ دے دے تو ان کی تذلیل کرنی شروع کرتے ہیں. کیا سرکاری خزانہ لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کے لیے؟ آپ اچھا کام کریں گے تو عمران خان صاحب آپ ہمارے وزیر اعظم، ہم آپ کی تعریف کریں گے، لیکن سوشل میڈیا سے حکومتیں نہیں چلتی، عملی اقدامات سے چلتی ہیں. میڈیا اور سوشل میڈیا کو ڈھال بنا کے 3 جرنلسٹوں کو انہوں نے نوکری سے نکلوا دیا، عامر متین، رؤف کلاسرا، ڈاکٹر دانش. اب بھی جو ان کے خلاف بولتا ہے ان کے خلاف پابندی لگ جاتی ہے. میڈیا 90% بند ہو رہا ہے.
تو لہذا سوشل میڈیا کے ذریعے عمران خان صاحب حکومت کرنا غلطی ہے. اسٹیبلشمنٹ آپ کو پہلے لائی تھی, اب وہ پچھتا رہی ہیں کہ ہم کیا غلطی کر بیٹھے. اور میں جانتا ہوں عمران خان صاحب اس میں آپ سے زیادہ آپ کے قریبی رفقا اور خوش آمدیوں کا ایک ٹولہ ہے, لیکن آپ بچے نہیں. ذمہ دار آپ ہوں گے, کامیاب ہوں گے تو عمران خان صاحب ہوں گے, ناکام ہوں گے تو عمران خان صاحب ہوں گے. لہذا انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اچھا، خان صاحب نے کل کہا کہ ہم پاکستان میں سینسرشپ نہیں کریں گے اور آزادی اظہار کو یقینی بنائیں گے. تو ایز اے جرنلسٹ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں کتنی آزادی اظہار ہے؟ زاہد, میں 2 سال پنجاب یونین جرنلسٹ کا پریزیڈنٹ ہوں. جنرل مشرف کے خلاف 87 دن مال روڈ پہ ڈیلی جلوس نکالا, 3 دفعہ ہونا لوگ. آج 1000% زیادہ سختی ہے. مشرف کے دور سے زیادہ لوگوں کو نوکریوں نکلوایا جاتا ہے, ڈکٹیشن دی جاتی ہے, اور یہاں تک عمران خان صاحب یہاں ان کے خوش آمدی یہ بیچتے ہیں کہ فلاں بندہ میرے خلاف تنقید کر رہا ہے, اس کو ٹی وی پہ نہ بلاؤ. پاکستان امن اس وقت مکمل قدغن لگ چکی ہے صحافت پر, جو غلط ہے. میں ادب احترام سے کہتا ہوں کہ کم سے کم میں نے اپنے 30 سالہ صحافت میں اتنی صحافت پر قدغن نہیں دیکھی جو آج ہے, جو اس وقت ہے. آج بھی ہم پروگراموں میں پوری بات نہیں کر پاتے. اس سر تو آپ کے سامنے ظاہر آپ میں مشکور ہوں کہ آپ نے پلیٹ فارم دیا. اگر میں ٹی وی میڈیا پہ کوئی یہ ایسی تمام حقائق بیان کرتا تو مجھے 10 نوٹس آ جاتے اور میرے مالک پہ پریشر آ جاتا, اس کو نوکریوں سے نکالو. میں نے 3 جرنلسٹ بتا دی ہیں, ایک ٹی وی اور بند ہونے جا رہا ہے جس کو عمران خان صاحب ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور اگر یہ رہے تو یقیناً آپ بری خبر سنیں گے کہ کچھ صحافیوں کو اور مزید نوکریوں سے نکلا دیا گیا, کچھ کی زندگیوں کو خطرہ ہے. یہ آن ریکارڈ رکھ لیں. تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت یہ بیسیکلی اس سارے عمل کے پیچھے یہی ہے کہ جو ان کی پرفارمنس ہے اس پہ کوئی بندہ بات نہ کرے. دیکھیں, حکومت بدقسمتی ہے, پرفارمنس دکھا ہی نہیں سکے. جس نے ان پر تنقید کی وہ نوکریوں سے نکلا, اس کے پروگراموں پہ پابندی لگی, اسے پیمرا نے نوٹس دیے, اس کی ریٹنگ کرا دی گئی سوشل میڈیا پہ. ہم تو چھوڑ دیں جج صاحبان سپریم کورٹ کے نہیں, ان سے محفوظ رہے. عمران خان صاحب دراصل چاہتے ہیں کہ لوگ اندھے اور بہرے ہو کے صرف ان کی تعریف کریں. ہم بھی چاہتے ہیں عمران خان کی تعریف کروں, میں بھی ان کا پرانا خیر خواہ ہونا چاہتا ہوں, لیکن ان کے لیے تعریف کے لیے انہیں کام اچھے کرنے ہوں گے, کارکردگی اچھی دکھانی ہوگی, عوام دوست پالیسیاں بنانی ہوگی, تعلیم صحت کی سہولتیں عوام کو دینا ہوگی, انصاف مؤثر کرنا ہوگا. ورنہ صحافی کا کام نواز شریف, زرداری یا عمران کی شکلیں دیکھنا نہیں, جو وہ کارکردگی کرتے ہیں تمام حقائق جہاں تک عوام تک پہنچانا ہے, چاہے وہ مائنڈ کرے یا نہ کرے, چاہے نوکری سے نکلوائے یا سختی کرے یا مروائے. صحافت کا کام بلا خوف اور لالچ کے سچ کہنا ہے, جو ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن خیر, عمران خان صاحب کو آج کل یہ چیزیں پسند نہیں آ رہی, اب سلیکٹڈ لوگوں کو وہ ڈھونڈتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا، پچھلے دنوں ظفر مرزا صاحب کو ہٹانے کا ایک عدالتی فیصلہ جو ہے وہ میڈیا پہ بڑا گردش کرتا رہا. بعد میں اس کی حقیقت یہ سامنے آئی کہ وہ تو محض ایک افواہ تھی جو کہ میڈیا پہ پھیلائی گئی. کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کی شرارت تھی یا کہ واقعی سپریم کورٹ اس معاملے پہ سنجیدہ تھی کچھ؟ سپریم کورٹ سنجیدہ تھی, ریمارکس تھے. انہوں نے کہا یہ حکومت نااہل ہے. محترم جج صاحبان کے ریمارکس ہے. جب انہوں نے کہا کہ اس بندے کی کریڈیبلٹی 0 ہے, یہ جو 10 کورٹ رپورٹر تھے, میں 4 دن پہلے اسلام آباد تھا, ان سے پوچھا, انہوں نے کہا اسے ابھی طور پہ تبدیل کر دیں. پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے چیمبر میں جا کے ریکویسٹ کی تو ان کا نام آرڈر میں نہیں تھا, ریمارکس میں تھا. انہوں نے کہا یہ ظفر مرزا ہے کون؟ حکومت سوئی ہوئی ہے, غیر منتخب لوگوں سے چل رہی ہے, حکومت کے کوئی بھی عملی اقدامات نہیں نظر آ رہے, صرف دعوے ہیں. یہ سب ریمارکس محترم سپریم کورٹ کے جج صاحبان کے ہیں. اگر ان میں کوئی غلط ہوگا تو ہمیں عمران خان صاحب سپریم کورٹ لے جائیں. سپریم کورٹ نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا, سچ کہا تھا. ہاں, فیصلوں میں ظفر مرزا کی تبدیلی انہوں نے ریکویسٹ جس کو کی گئی حکومت کی طرف سے تو ایک چانس دیا, جسے عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ میٹنگ میں بھی کہا ظفر مرزا تیری وجہ سے میری بڑی غلطی ہوئی. ادھر پھر انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ 2-4 جو اور بھی لوگ ہیں ان الیکٹڈ ہے, یہ سب آپ کی تباہی کا باعث ہے, ہم آپ کو ڈیفینڈ کیسے کریں؟ اب تو کابینہ میں ان کے وزیر کہنے لگ پڑے سر آپ کی کارکردگی صفر ہے, ہم ڈیفینڈ کیسے کریں؟ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, بلاول ڈیل کر چکے ہیں, آصف علی زرداری پہ اربوں روپے کرپشن کے الزامات تھے, وہ بھی گرفتار تھی, اور فریال بھی ڈیل کے تحت
یا بارگیننگ کے تحت یا کسی بھی مجبوری کے تحت ان کی ضمانت عدالتوں سے قانون کے مطابق ہو گئی، نہ ان کو وہ سندھ حکومت سے الگ کیا جائے گا، وہ اسی ٹکٹ پہ کام کریں گے۔ مریم نواز صرف اور صرف اپنے چچا سے پیچھے کرنے کے لیے گرا رہی ہیں۔ ان کی ایگریمنٹ تھا جب نواز شریف گئے مریم بھی آئے گی، مریم کا ابھی فی الحال فیوچر نہیں ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جس کو لائی تھی وہ فی الحال اس کو کچھ اور ٹائم دینا چاہ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ، مجھے ان فیوچر تبدیلی نہیں لگتی، کیونکہ اکانومی تباہ، کرونا تباہ، ان حالات میں تبدیلی متوقع نہیں ہے، اور سیاسی پارٹیوں کا فی الحال عمران خان کو برداشت کرنا عوام کی مجبوری ہوگا، یا جو لائے ہیں ان کی ضرورت ہوگا۔ تاہم آخری بات، 26 مئی تک کوئی بہت بڑا اہم فیصلہ ہو سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ 26 مئی تک کوئی بڑا اہم فیصلہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ ایک دو باتوں سے جو ان کو لائے ہیں وہ بھی سخت نالا ہیں، اور وہ اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ لیکن آپ اور میں اور پوری قوم 26 مئی کا انتظار کرے۔ اگر عمران خان صاحب نے وہ معاملہ سیٹ کر لیے تو عمران خان صاحب مزید کشتی چلاتے رہیں گے، ورنہ اچانک تیز لہریں آ کے کشتی کو کسی بھنور میں ڈبو دے گی۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ 26 مئی تک ہم جو ہے وہ انتظار کریں، کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ اس میں توقع ہے، چانس ہے، ناراضگی ہو چکی ہے، پچھلے 10 دن میں 3-4 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان میں بظاہر جو لوگ نظر نہیں آتے وہ کئی دفعہ بہت زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، اور ان کے اشاروں سے بڑی بڑی تبدیلیاں ہو جاتی ہیں۔ اس لائق نواز شریف تھا وزیر اعظم، اس کو سزا ہو گئی، یوسف رضا گیلانی کو سزا ہو گئی، بے نظیر اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی 2 دفعہ حکومت جا چکی ہے۔ جو کچھ کبھی نظر نہیں آتے وہ نظر آنے والوں کو بھی اندھا کر دیتے ہیں، اور ان سے آج کل ان کے معاملات بہت زیادہ مثالی نہیں ہیں، بگڑے ٹوٹل نہیں ہیں لیکن اچھے نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا تو عدم اعتماد، صبح اگر آ جائے تو ایم کیو ایم اور اختر مینگل نیوٹرل ہو جائے تو عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے۔ اس میں کافی چیزیں کہہ دی ہیں، اصل بات کہوں گا تو آپ بھی پاکستان آئیں گے، آپ کے لیے بھی پرابلم نہ ہو۔ 26 مئی کسی مقصد کے لیے میں نے آپ کو ڈیٹ دیا ہے، 26 اپریل تو انہوں نے ویسا ہی کہا ہے نا کہ گندم اور چینی کے بحران کی رپورٹ آئی، اس کے بعد 26 مئی بھی آنی ہے، اور اس وقت تک کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ جی بالکل بالکل، ہم 26 مئی کا انتظار کرتے ہیں، اور امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو بھی ہو پاکستان کے لیے خیر ہو۔ کہ وزیر اعظم صاحب نے پچھلے ہفتے اوورسیز پاکستانی سے ایک اپیل کی کہ آپ جو ہے وہ کرونا فنڈ میں اپنا حصہ ڈالیں، لیکن اوورسیز کی طرف سے کوئی اتنا اچھا رسپانس نہیں آیا۔ جب سے وہ آئے ہیں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کچھ نہیں کیے۔ ہمارے پاس بھی آپ جیسے چھوٹا بھائی جو میرا مانچسٹر بیٹھا ہے مجھے فون کرتا ہے، قبضے ہوئے ہیں، کسی کے لیے انہوں نے کچھ پریکٹیکلی نہیں کیے، بیانات ہے۔ اصل ان کو اقتدار دلانے والے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جو ایک ایک ووٹ کے لیے 10-10 لاکھ کر کے آئے تھے۔ مجھے بتائیں، ہمارے اوورسیز پاکستانی اس وقت تو آپ خود مشکل کا شکار ہے، کرونا وائرس پاکستان سے زیادہ یو کے میں ہے، آپ زیادہ نقصانات ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو اوورسیئر سے چندہ نہیں مانگنا چاہیے تھا، بلکہ یہ کہنا چاہیے تھا اپنی ایمبیسی کو کہ میرے پاکستانی جہاں بے روزگار ہو رہے ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، ان کے لیے حکومت پاکستان ایفرٹس کرے، ان کے لیے راشن یا کوئی بھی ایسا اناؤنس دے، جو مرضی ہے۔ ساری عمر ان سے لیتے رہے ہیں ہم پاکستان، اوورسیز ہمیں بھیجتے رہے ہیں۔ آج کیا وہ مشکل کا شکار نہیں ہے؟ اگر میں پاکستان میں بیٹھ کے کرونا کا شکار ہوں تو میرے اوورسیز بھائی جو اس وقت باہر ہیں، آپ مجھ سے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں، ادھر زیادہ ڈیتھیں ہو رہی ہیں، ادھر زیادہ کیس آ رہے ہیں۔ تو ادھر وزیر اعظم کو چاہیے تھا کہ جو ساری عمر شوکت خانم بھی اوورسیز پاکستانی کی وجہ سے بنا، آکاش وہ یہ اعلان کرتے کہ اوورسیز اپنی ایمبیسیوں کو جتنے میرے پاکستانی مشکلات ہیں ان کے پاس جائے اور ان کے مسائل حل کرے، ہائے ان کو قانونی مدد ہو، ان کی مالی مدد کرنی ہو۔ لیکن میرے اپنا خیال ہے کہ انہیں اس موقع پر اوورسیز پاکستانی کو آزمائش میں نہیں بلکہ ان کی مدد کے لیے ایک سٹیپ آگے آنا تھا، پاکستان میں کچھ مسائل کم کر لیتے۔ لیکن اوورسیز کو اس وقت شاید پاکستان سے زیادہ ہمارے اوورسیز بھائی کو ضروری ہے، جو وہاں محنت مزدوری اور کسی بھی طریقے سے روزگار کما کر نہ صرف خود اپنے آپ کو، اپنی فیملیوں کے لیے اور پاکستان میں زیر مبادلہ بھیج رہے ہیں۔ یہ عمران خان کا امتحان تھا شاید میری نظر میں، یقیناً یہ پی ٹی آئی کے دوست ناراض ہوں گے، لیکن اس وقت انہیں اوورسیز کے لیے کوئی اعلان کرنا چاہیے تھا بہتر۔ بہت شکریہ بڑی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بڑی اچھی گفتگو کی آپ نے، تو بہت بہت شکریہ آپ کا۔